अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर और रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को 9 मई को होने वाली हंगामा रई तोड़फोड़ और हसास तनसीबात पर हमले के इल्ज़ाम में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। लाहौर में कोट लखपत जेल में इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने मुकदमे की समाअत की है और ये मुकदमा भी 9 मई के हवाले से था और इस मुकदमे के मुल्ज़िमान हैं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर। इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो गई है और दहशत गर्दी की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के ही मुकदमात को यकजा करने के हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इन खबरों के साथ एक और ख़बर भी है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ ये जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनीज हैं, जैसे लेस्को है, फेस्को है, गैपको है, आइस्को है, इन्होंने अवाम की जेब से ओवर बिलिंग करके 124 अरब रुपए निकाल लिए हैं और इस बात का इंकशाफ कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में होता है। अब अगर देखा जाए तो ये तमाम खबरें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि ये बराह रास्त अवाम के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि सियासी अबतरी हो या माशी अबतरी हो या सरकारी सतह पर मिसमैनेजमेंट हो और हुकूमत खुद अवाम की जेब पर डाका डाले तो इसको अवाम से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और खास तौर पर यह सूरत हाल जहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम हो, ऐसी जगहों पर ये जो कौमी दिफा है इसको इसके तकाज़ों को 100% मद्देनज़र नहीं रखा जा सकता और ये पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल किस तरीके से बैरूनी हालात पर असर अंदाज होती है, इस सूरत हाल का जायज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में मुकदमात की समाअत और फैसले रखे, इसी तरीके से कल एक और बैठक होती है और इस बैठक के अंदर पाकिस्तान के तमाम टॉप बिजनेसमैन फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इस बात से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त क्या है और बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त कौन से खदशात लाहक हैं। इस मुलाकात के बाद इस मुलाकात को अरेंज करने वाली जो शख्सियत हैं, साबिक वफाकी वजीर जनाब एजाज गौहर साहब, वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ करते हैं कि मुलाकात भी हुई है, मुलाकात के अंदर मुआशी सूरत हाल पर बातचीत भी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी आरा से फील्ड मार्शल को आगाह भी किया है और फील्ड मार्शल ने ईज टू डू बिजनेस के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मज़ीद शफाफ बनाने और आसान बनाने का यकीन भी दिलाया है और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में $25 बिलियन, मुत्तहिदा अरब अमारात $25 बिलियन और दीगर ममालिक भी पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जैसे ही पाकिस्तान की मईशत में पंप होंगे तो उसके असरात अवाम के आम आदमी की ज़िंदगी और हालात के ऊपर भी उसके असरात जो हैं वो नुमायां होकर सामने आएंगे। अब जहाँ तक ये जो इंकशाफ है इसका ताल्लुक है तो किसी जगह पर भी ये दुनिया का एक जिसे हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्ड जो है इसके ऊपर इत्तफाक है कि जहां पर अदम इस्तेहकाम होगा वहां पर सरमायाकार नहीं आएगा। सरमायाकार के लिए ज़रूरी है कि उसको चंद चीज़ों का यकीन हो। इस मुल्क के अंदर जहां पर वो सरमायाकारी करने जा रहे हैं उसकी सरमायाकारी डूबेगे नहीं और उसका जो प्रॉफिट है वो 100% उसको मिलेगा भी और वो प्रॉफिट लेकर अपने मुल्क भी जा सकेगा या अपनी जेब में रख सकेगा। उसके साथ उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मुल्क के इदारे लूट खसूट नहीं करेंगे, करप्शन नहीं होगी और सबसे बढ़कर यह कि मुल्क के अंदर ऐसे कोई हालात डेवलप नहीं होंगे जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट को मुतासर कर सकें, चाहे वो अमनो अमान के हवाले से हो, चाहे वो सियासी सूरत हाल के हवाले से हो, चाहे वो माशी सूरत हाल के हवाले से हो। जब तक सरमायाकार को इस बात का यकीन नहीं होगा वो सरमायाकारी नहीं करेगा। और ये बात हमारे सामने गुज़िश्ता 4-5 सालों में आ चुकी है कि जब
جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں سرمایہ کار جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے سرمایہ کاری سے. اس وقت بھی ایسے ہی حالات ہیں اور پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہی, وہ بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر رہی, بلکہ بزنس کو شرنک کیا جا رہا ہے, جس کے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں. بجلی اور گیس ہر ایک کارخانے کی, ہر ایک مل کی, ہر ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, اور کاسٹ آف پروڈکشن کے میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے, اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ سیلیبل نہیں رہتی, اور اس کے بعد جو بزنس والیوم ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بزنس والیوم کے کم ہونے کے اثرات کلوجر آف دی بزنس تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس وقت پاکستان اسی صورتحال کا شکار ہے. عام آدمی ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے, قطع نظر اس کے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے, وہ بجلی کے بلوں میں الجھا ہوا ہے. اور یہی وہ چکر ہے جس کے اندر پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عوام اسی کولو کے بیل کی طرح اسی جو ہے نا کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, اور اس بات کی امید رکھ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے گا. ایسی صورتحال میں جب اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ عوام کی جیب پر اوور بلنگ کر کے 124 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے, تو پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں نہ زندگی آرام کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے, اور نہ ہی کاروبار جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست بھی ایمانداری کے ساتھ نہیں کی جاتی. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں, آپ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. سیاسی حالات پر اگر میں بات کروں تو یہی بنیادی فلسفہ یہیں پر, یہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے آغاز میں 3 خبریں رکھی تھیں, اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر سیاست دان اقتدار میں آنے کے لیے یا اقتدار میں رہنے کے لیے بوٹوں کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا کہ وہ بوٹوں کو پکڑ کے رکھیں تاکہ ان کو جناب اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ملے. اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومتیں ہوں, وہاں پر جو سیاسی بحران ہے وہ اسی چپکلش کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سیاسی بحران کا حل ڈائیلاگ ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا, لیکن یہ ڈائیلاگ بوٹ کے ساتھ نہیں سوٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں, اور اب تو اس کی گنجائش بن چکی ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات میں جس طریقے سے تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف نے مل جل کر بھائی بندی کے ساتھ الیکشن لڑا ہے, اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سینٹ کے اندر موجودہ حکومت کی 2/3 اکثریت متاثر نہ ہو, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ بوٹ کی بجائے سوٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر سینٹ کے اندر 2/3 اکثریت موجودہ حکومت کو دلوانا مقصود نہ ہوتا تو پھر وہ 18 ووٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ضائع کیے وہ اپنی ہی جماعت کے ایک کارکن خرم ذیشان کو پول کیے جا سکتے تھے, اور نتیجہ جو ہے وہ 6-5 کی بجائے 7-4 پر آنا تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ جو 2/3 اکثریت ہے اس نے کمپرومائز ہونا تھا, لیکن لہٰذا بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کر یہ اسٹریٹجی کو ڈیولپ کیا گیا. اب بھی ایسا ہو سکتا ہے. 9 مئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک ان کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے محفوظ الفاظ میں, اور یہ مطالبہ کہ جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا یا آگے نہیں بڑھا پائے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. سیاسی جماعتوں کے لیے ڈائیلاگ ہی وے فارورڈ ہوتا ہے, اور اگر
موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، JUI، ANP اور PMLN کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا میں، تو پاکستان تحریک انصاف انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ 9 مئی اور دیگر تمام پولیٹیکل تنازعات کے حل کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ یہی ایک وے فارورڈ ہے۔ اور اس وے فارورڈ پر جائے بغیر نہ ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے جو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے بارڈر سے باہر کے جو حالات ہیں وہاں پر استحکام لایا جا سکتا ہے، کیونکہ امن کا دار و مدار آپ کے اندرونی حالات پر ہے۔ اگر خطے کے ارد گرد کی سچویشن پر نظر دوڑائیں تو ہمارا جو ہے نا بارڈر ایریاز جن ممالک کے ساتھ لگتے ہیں ماں سوائے چین کے، وہاں پر انریسٹ پاکستان کے ساتھ موجود ہے۔ افغانستان کے پاکستان کے ساتھ ماضی میں بڑے درینہ تعلقات تھے، اب ان تعلقات کے اندر کشیدگی آئی ہے، کیونکہ وہ سرزمین پاکستان کے خلاف فتنہ الخارج کو سپورٹ کرنے میں استعمال ہو رہی ہے، اور یہی بد امنی کی اس وقت بنیادی وجہ ہے۔ ہمارا دشمن نمبر 1 انڈیا ہے، اور انڈیا اس وقت بارڈرز کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر کشیدگی کو بڑھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں بھی شدت لا رہا ہے۔ بلوچستان میں آج کے حالات انڈیا کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ ایران جس کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے، وہ ماضی میں انڈیا کے ساتھ مل کر کراس بارڈر ٹیررزم کا سب سے بڑا پشر تھا، اور اب انڈیا نے جب اس کی کمر پہ خنجر بھونکا ہے تو اس کو اس بات کا انداز ہوا ہے کہ نہیں، میں نے ماضی میں غلطی کی ہے، اب میں اپنی غلطی کو سدھاروں گا۔ تو مطلب یہ ہے، یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کا کہ پاکستان کے معروضی حالات اس وقت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یونٹی ہو، اور جب تک یہ یونٹی نہیں آئے گی تب تک ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما نہیں ہوا جائے گا، کیونکہ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ جہاں پر دہشت گردی ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور حکومت ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ول آف دی پیپل کی ریپرزینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت عوام کے ساتھ جڑتی ہے۔ جب حکومت عوام کے ساتھ فاصلہ اختیار کر لیتی ہے تب ول آف دی پیپل کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کمزوری کا فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں، جو کہ اس وقت اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو فیصلے عدالتوں سے ہوں، یا وہ فیصلے جن میں جو سپورٹ ہے وہ موجود نہ ہو، وہ میرا خیال ہے کہ مزید تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ بلا شبہ 9 مئی کے واقعات پاکستان تحریک انصاف کی کوتا اندیشی کا ثبوت ہے۔ بلا شبہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، بلا شبہ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا، بلا شبہ 9 مئی والے دن پاکستان کے کنٹونمنٹس میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلا شبہ اس بات کی مذمت ہونی چاہیے تھی، اور شہداء کی یادگاروں کے جو اہمیت ہے اس سے بھی انکار ممکن نہیں، جن کے تقدس کو پامال کیا گیا اور تالیاں بجائی گئیں کہ دیکھیں ہم نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو درپیش اس وقت کے چیلنجز، جہاں پر ہمارا دشمن پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے اور پاکستان کو زچ کرنے کے لیے، کشمیر پر ایک اور شب خون مارنے کے لیے تلا بیٹھا ہے، ہمیں ایسے موقع پر اپنے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہی میرے نزدیک اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ مدعا ہے، بجائے اس کے کہ سزاؤں پر تالیاں بجائی جائیں، بجائے اس کے کہ حکومت پر سزاؤں پر تنقید کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ٹھوس وے فارورڈ کو چاک آؤٹ کیا جائے، جس کے نتیجے میں سیاست بھی بہتر ہو، معیشت بھی بہتر ہو، اور امن و امان بھی بہتر ہو، اور بارڈر کے اوپر ہمارا فوجی ہمارے غرور کا، ہمارے استحکام کا نشانہ بنے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔